अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम पस आईना में आपका मेज़बान गुलाम नबी मोराई। नाजरीन, आज हम बात करेंगे पस मंज़र पे। पस मंज़र में जब हम बात करते हैं तो कोई एक टॉपिक हम लेते हैं और उस टॉपिक पे, उस मौजू पे हमारी कोशिश होती है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज दे। अब वो ये भी होता है, इसको हम ये भी समझ सकते हैं कि तारीखी पस मंज़र में भी जाते हैं, कभी कभी एक रिसर्च ही कर लेते हैं शाह साहब के उस पर्टिकुलर इशू पे। आज जो हमारा इशू है वो है पॉलिटिक्स एंड गवर्नेंस, सियासत और हुक्मरानी। और आज के इस प्रोग्राम में शाह साहब से हम मालूम करेंगे कि इसमें क्या फ़र्क है दोनों में और कितनी डिपेंडेबल है एक दूसरे के ऊपर, और अगर ये किस तरह इनका एक अच्छा कॉम्बिनेशन हो जाए तो फिर गुड गवर्नेंस कही जाती है या उसका नतीजे अच्छे निकलते हैं। जहाँ कॉम्बिनेशन नहीं उसका क्या हाल होता है। हमारे मोअज़्ज़िज़ मेहमान सैयद मुबिल्लाह शाह साहब, अस्सलाम वालेकुम। शाह साहब, इसको किस तरह डिफाइन करेंगे, पॉलिटिक्स और गवर्नेंस, और इनका आपस में क्या ताल्लुक है? जी, अब ये मेरे साथ बहुत ही लाइव इशू है, सब्जेक्ट जो है रोज़मर्रा की ज़िंदगी से इन दोनों बातों का ताल्लुक है और बहुत ही आम इशू है आपने उठाया। अब इस वक्त तारीख़ी लिहाज से अगर देखें तो जो इल्म सियासत है, पॉलिटिकल साइंस इसको कहें, उसमें दोनों चीज़ें आ जाती हैं, पॉलिटिक्स भी और गवर्नेंस भी। फिर आगे चल के इनका ताल्लुक भी है आपस में, जिस तरह आपने कहा, और ये अलग डिसिप्लिन्स भी हैं, अलग चीज़ें भी हैं, और ये ज़रूरी है कि इनके ताल्लुक को भी समझना चाहिए और इनके जो फ़र्क है दोनों में उसको भी समझना चाहिए अगर हम अच्छे नताइज हासिल करना चाहते हैं। अब हमारे पास जो नॉलेज है, जो कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी, किताबों में लोगों ने पढ़े हैं, तो उमूमन इसकी शुरुआत होती है ग्रीक फ़िलासफ़र से, यूनानियों के। सोक्रेटिस है, प्लेटो है, अरिस्टोटल है, सुकरात, बुकरात, अरिस्तु। अब वो पॉलिटिक्स को उनकी जो डेफिनेशन है कि ये पब्लिक सर्विस है, अवाम की खिदमत का नाम सियासत है। अच्छा, अवाम की खिदमत कैसे की जाए? अवाम की खिदमत की जाए बाय एक्वायरिंग पावर, और उस पावर थ्रू पॉलिटिक्स, ठीक, थ्रू। और फिर पावर को कैसे इस्तेमाल करेंगे? पावर को इस्तेमाल करेंगे थ्रू सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। तो इनका रिश्ता जो है वो ये हो गया कि हाँ, एक पब्लिक सर्विस है। वो पब्लिक सर्विस पॉलिटिक्स इस वजह से है कि आप पब्लिक का ओपिनियन लेते हैं, पब्लिक की ख्वाहिशात क्या हैं, पब्लिक की ज़रूरियात क्या है, तो वो आपसे पॉलिटिक्स का ताल्लुक है कि पब्लिक ओपिनियन, पब्लिक विशेस, उनकी ख्वाहिशात, उनकी मुश्किलात, उनकी उम्मीदें, इनको सामने रख के वो आप पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म अपना बनाते हैं। अच्छा, अब ये है कि इसको अब क्या करेंगे, इसमें अमल कैसे करेंगे? ये तो एक लिस्ट आ गई कि हमें रोज़गार भी चाहिए, हमें तालीम भी चाहिए, हमारे लिए सेहत वो सहूलियात भी होनी चाहिए, और हमारे लिए घर भी होने चाहिए, साफ पानी भी होनी चाहिए, हमारी डिग्निटी और इंसाफ का माहौल भी होना चाहिए। ये तो पब्लिक की ख्वाहिशात आ गई। अब आप इसको कैसे ये चीज़ें डिलीवर करेंगे पब्लिक को? इसके लिए आपको इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ गवर्नेंस चाहिए, हुक्मरानी के तरीके चाहिए इन ऑर्डर टू इम्प्लीमेंट। तो वो उसमें क्या क्या आ जाता है? उसमें आ जाते हैं मुल्क के कवानीन, कॉन्स्टिट्यूशन, लॉज, प्रोसीजर्स और इंस्टीट्यूशंस, इदारे,
اور لوگ جو ان قانون پہ عمل کرتے ہیں. تو پالیٹکس ہو گئی کہ عوام کی خواہشات جو ہیں وہ معلوم کرے اور اس کو آپ امپلیمنٹ کریں گے, ان کو ڈیلیور کریں گے تھرو گورننس بائی یوزنگ انسٹرومنٹ آف پاور. سو اب یہ رشتہ بھی ہے دونوں میں, اور ایک لحاظ سے دونوں میں فرق بھی آ جاتا ہے کہ آپ نے ایک اب اوور اے پیریڈ آف ٹائم تاریخی طور پر, یہ تو یونانیوں کی ہم نے بات کی, اب اس کے بعد جیسے ہسٹری چلی اور لوگ آتے گئے, پھر رومنز آئے, پھر دوسری امپائرز آئیں, بڑی مسلمانوں کی امپائرز آئیں, اور یورپینس کے جو امپائرز آئیں وہ, تو مختلف اس کی تشریح ہوتی رہی ہے, تھوڑی تبدیلیاں ہوتی رہی. اب ہوا یہ کہ فرام پبلک سروس تو رہی, اس کے بعد چونکہ زیادہ تر ماضی میں یہ ضرور ذہن میں رکھیں ناظرین کہ یہ جو سقراط یا بقراط یا ارسطو, یہ جو یونانی فلاسفرز کے زمانہ تھا, یہ جمہوریت ہوتی تھی اس زمانے میں. اس وقت تھے سٹی گورنمنٹس, بڑی ریاستیں نہیں تھی, ہر شہر کی اپنی حکومت اور ایک لحاظ سے سٹی ڈیموکریسی ہوتی تھی ود ان سٹیز. ایتھنز ہو گیا یا کوئی اسپارٹا ہو گیا یا کوئی اور شہر ہو گئے, تو جمہوریت تھی. اس لحاظ سے انہوں نے اپنی یہ ڈیفینیشن بنائی کہ یہ جو جمہور ہیں, یہ جو پبلک ہے, ان کا اوپینین آپ لے لیں تھرو پولیٹیکل سسٹم اور اس کو امپلیمنٹ کریں تھرو دی گورنمنٹ. لیکن یہ جمہوریت تو زیادہ دیر دوسرے ملکوں میں نہیں چلی. رومن امپائر آ گئی, یورپینس کی اپنی امپائرز آ گئی, مسلمانوں کی اپنی امپائرز آ گئی, تو جمہوریت تو نہیں رہی. تو سیاست کا مطلب بھی تبدیل ہو گیا. اب پالیٹکس بیکیم pursuit of power, not a public service. جو بادشاہ تھے, جو ایمپرر تھے, جو کنگز تھے, جو کنکررز تھے, جو فتح کرتے تھے, یہ وہ پبلک کے لیے تو نہیں کرتے تھے, وہ اپنے پاور کو بڑھانے کے لیے یا اپنی دولت کو بڑھانے کے لیے یہ کرتے تھے. سو پالیٹکس کا پھر تاریخی طور پر وہ ایک جمہوری پالیٹکس تھی یونانیوں کی, سوکریٹس, پلیٹو اور ارسطوٹل کے زمانے کی, جہاں سے ہم شروعات کرتے ہیں. لیکن بعد میں جب جمہوریت نہیں رہی اور امپائرز آ گئے, تو پالیٹکس بیکیم پرسیوٹ آف پاور. بس جی ہمیں طاقت چاہیے. کس لیے طاقت چاہیے بھائی؟ تاکہ ہم دوسروں پہ کنٹرول کریں اور ریسورسز, اپنی دولت بڑھائیں. پبلک کا کانسیپٹ ختم ہو گیا. سوسائٹی, کمیونٹی کہ ان کے لیے آپ کیا ان کی خواہشات ہیں, کیا ان کی ضروریات ہیں, وہ آپ کس طرح پوری کریں گے, وہ اس جمہور میں تھی. یا پھر آگے چل کے ہم دیکھیں گے کہ جب انلائٹنمنٹ 18ویں صدی میں جمہوریت پھر واپس آئی, بیچ کا جو عرصہ ہے اس میں زیادہ تر امپائرز رہی. بادشاہیں تھے, امپائرز تھے, جو بھی تھے, لیکن ڈیموکریسی نہیں تھی, پبلک اوپینین کی کوئی اہمیت نہیں تھی, پبلک ویلفیئر کی کوئی اہمیت نہیں تھی. لہذا پالیٹکس بیکیم پرسیوٹ آف پاور, ناٹ پبلک سروس. یہ میڈیول کانسیپٹ تھا. وہ جمہوری کا کانسیپٹ تھا تو پبلک سروس ہے, میڈیول کانسیپٹ ہو گیا پرسیوٹ آف پاور. اب اللہ خوش رکھے ہمارے مسلمان حکمرانوں کو. یہ آپ دیکھیں, اگر ہندوستان جو ہے, یونائٹڈ انڈیا جو تھی, یا انلائٹنمنٹ والی, میں آتا ہوں اس پہ, وہ تو آئی نہیں. 18ویں صدی میں وہاں پہ بہت تبدیلیاں آئیں. 17ویں 18ویں صدی یورپ میں انہوں نے کہا بادشاہوں کو بھائی بہت ہو گیا. یہ پاور جو ہے, پاور فار یور اون سیلف,
power for your own enrichment, not acceptable. پھر آیا کہ پاور بائی کنسنٹ آف پیپل. سوشل کانٹریکٹ ہوگا, عوام کی خواہشات سے آپ کو پاور ملے گا. یہ امپیریل پاور, کانکویسٹ کے پاور, بادشاہوں والا پاور, یہ دور ختم ہوا 18ویں صدی میں. اس میں لڑائیاں بھی لگی, فرینچ ریولیوشن بھی آیا, بہت سے اس میں انٹلیکچوئلس نے لکھا بھی, اور انقلابات بھی آئے. مطلب اب پالیٹکس کا مطلب پھر واپس آ گیا جو یونانیوں کا تھا کہ اٹس اے پبلک سروس. پھر 18ویں صدی میں یورپ میں آ گیا کہ یہ پبلک سروس ہے. لیکن وہ انلائٹنمنٹ انڈیا میں تو نہیں آئے نا. جو مغل بادشاہ تھے یا جو نوابان تھے یا جو راجا تھے, ان کے لیے پالیٹکس واز اسٹل پرسوٹ آف پاور. اپنے لیے پاور اور اپنے لیے دولت. عوام کا جو پبلک سروس تھی, پالیٹکس واز ناٹ پبلک سروس فار دیم. اب یہ ٹکر ہے کہ آیا پالیٹکس از اے پبلک سروس اور پالیٹکس از اے پرسوٹ آف پاور. ناظرین ملتے ہیں ایک وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. شاہ صاحب, آپ نے بیک گراؤنڈ تو بتا دیا اور کئی مثالیں بھی دی. اب بتائیں کہ کامیاب ماڈلز دنیا میں کہاں ہوئے جن سے ہمیں دنیا کو سبق سیکھنا چاہیے؟ جی ہاں, اب آپ دیکھیں کہ کہاں کہاں دنیا میں, جس طرح آپ نے کہا, مختلف ماڈلز ظاہر ہے پریکٹس کیے گئے, اور تاریخی طور پر بھی, اور ویسے بھی دنیا پھیلی ہوئی ہے, ایک ملک میں ایک, دوسرے میں دوسرا, تیسرے میں ایک اور تاریخی طور پر بھی. لیکن جو ہم فی الحال گورننس پہ توجہ دیتے ہیں کہ آپ نے پوچھا گورننس کے کون سے ماڈلز ہیں جو زیادہ کامیاب رہے ہیں دنیا میں. ہم نے جس طرح پہلے کہا کہ ہاں گورننس کا مطلب ہے کہ آپ پاور کو استعمال کریں اور پبلک گڈ, کہ جو پبلک کے کوئی ان کو پریکٹیکلی اگر پبلک گڈ کو کہیں تو عوام کی سہولیاتی تعلیم ہو, صحت ہو, روزگار ہو, ترقی ہو, گھر ہو, پانی ہو, یہ چیزیں. تو یہ کون سے ماڈل ہیں جہاں یہ زیادہ کامیاب رہا اور جلدی عرصے میں, تھوڑے عرصے میں ان کو, عوام کو یہ سہولت ملی. کیونکہ یورپ میں شروعات تو وہاں سے ہوئی کہ پہلے یونانیوں نے کہا کہ پبلک سروس ہے. پھر جب انلائٹنمنٹ ہوئی یورپ میں 18ویں صدی میں اور سوشل کانٹریکٹ ہوا, تو انہوں نے بھی یہی کہا 18ویں صدی یورپ میں کہ بھائی پاور از ناٹ فار یور اون پرپز, پاور از اے پبلک سروس, پالیٹکس فار پبلک سروس, اور بائی کنسنٹ, عوام کی رضامندی سے. اب ان کو 150 سال لگا ترقی اس لیول پہ آنے کے. یہ اصول جب انہوں نے نیا اڈاپٹ کیا, اب اس کے مقابلے میں ایسٹ ایشیا جو ہے, ایشیا کا ایک ماڈل چلا ہے جس کو ایسٹ ایشین ماڈل کہتے ہیں. مشرقی ایشیا کا ماڈل, پوری ایشیا کا نہیں ہے, مشرقی ایشیا. مشرقی ایشیا میں کیا آ جاتا ہے؟ جاپان ہے, چین ہے, کوریا ہے, سنگاپور ہے, ہانگ کانگ ہے, ملیشیا ہے. یہ 7-8 ایسے ممالک ہیں جنہوں نے بڑی جلدی ترقی کی. کچھ تو ایسے ممالک تھے جو 60 اور 70 کی دہائی میں پاکستان سے پیچھے تھے. کوریا پاکستان سے پیچھے تھا, سنگاپور پاکستان سے پیچھے تھا, ملیشیا پاکستان سے پیچھے تھا. انہوں نے گورننس کا ماڈل ایسا بنایا, ایسا استعمال کیا کہ اب ہم سے 50 سال آگے چلے گئے. تو اب وہ کون سا ماڈل ہے, اس کی کیا خصوصیات ہیں کہ وہ اتنی ترقی اتنے ملکوں میں پیدا کی اس نے, اور عوام کی جو ضروریات ہیں
وہ جلدی سے پوری ہوتی گئی اور ان کا معیار زندگی بڑھتا ہی گیا. اب میری اس میں عرض کروں کہ دو دنیا کے بہت بڑے ایشیا کے بڑے کامیاب لیڈرز جو تھے ان سے میری ذاتی میٹنگ ہوئی. ایک سنگاپور والا, ایک سنگاپور کا لی کوان یو, ایک ملیشیا کا پرائم منسٹر مہاتیر محمد. یہی سوال جو آپ پوچھ رہے ہیں یا ہم بات کر رہے ہیں ان سے پوچھا انڈائریکٹلی. ان سے جو میرا ایک مقصد تھا وہ یہ تھا کہ جی پاکستان اور سنگاپور یا پاکستان اور ملیشیا مل کے فلاں فلاں کام کریں. تو اب میں دونوں نے ایک ہی سبق سکھایا کیونکہ ایک ہی ماڈل دونوں میں چل رہا ہے نا. تو انہوں نے ایک لحاظ سے, میں عوام کے لحاظ سے اس کو ایک انداز دوسرے میں پیش کرتا. گفتگو تو ان کی لمبی تھی. انہوں نے کہا بھائی پاکستان کا مسئلہ آپ کو کیا ہے پتہ ہے؟ آپ نے ترقی کیوں نہیں کی ہے؟ آپ کا ماڈل آف گورننس جو ہے وہ صحیح نہیں ہے. صاحب کیوں؟ ہمارے ماڈل آف گورننس میں کیا, کون سی غلطی ہے, کون سی صحیح نہیں ہے؟ تو انہوں نے کہا جی بھائی آپ نے پالیٹکس اور گورننس میں فرق نہیں سیکھا کہ یہ ان میں رشتہ بھی ہے لیکن یہ الگ چیزیں ہیں. انہوں نے کہا جی آپ کے لی کوان یو صاحب, مہاتیر صاحب نے بھی اسی قسم کی گفتگو کی کہ آپ دیکھیں سیاست کا پبلک اوپینین لینے کا ہے نا, تو پبلک اوپینین لینے کے لیے یا ان کی جو خواہشات ہیں یا ان کی جو امیدیں ہیں وہ لے کے کسی پلیٹ فارم یا کوئی مینیفیسٹو یا کوئی چیز لگائے. تو انہیں کیا جی ایک تو پولیٹیکل پارٹیز ہوتی ہیں جن کا کام ہے کہ وہ پبلک اوپینین عوام سے کیا کیا چاہیے کیا نہیں چاہیے, تو انٹریکشن پولیٹیکل پارٹیز کا ہوتا ہے. پھر وہ پاور میں آنے کے لیے الیکشنز لڑتے ہیں تاکہ ہم پاور میں آ جائیں. میں نے کہا جی پہلا موقع بھی سیاست کرنے کا ہے کہ پبلک سے آپ انٹریکشن رہیں تاکہ پولیٹیکلی آپ ان کے ساتھ جڑیں اور آپ کو وہ پتہ چلے کہ کیا کیا خواہشات ہے یا پبلک موڈ کیا ہے. پھر آپ نے ان کی رضامندی حاصل کی پاور کے لیے, الیکشن لڑے, آپ جیت گئے. اب آپ آتے ہیں پارلیمنٹ پہ, آپ نے حکومت بنائی ماشاءاللہ. اب آپ حکومت کو کام کرنے دو نا. آپ نے جو پبلک اوپینین لے لیا, آپ کے خواہشات آ گئیں, آپ نے پولیٹیکل کام کیا, آپ پاور میں بھی آ گئے, الیکشنز لڑی, آپ پارلیمنٹ میں آ گئے, آپ نے حکومت بنا لی. پاکستان میں مسئلہ یہ ہے کہ آپ 365 دن سال کے سیاست کرتے رہتے ہو. یہ اس نے کہا سنگاپور کی وجہ, آپ حکومت کو کام کرنے ہی نہیں دیتے, ہر وقت اس کی ٹانگ کھینچنے میں رہتے ہو کہ ہمارے جو ممبر صاحبان ہیں. تو انہوں نے کہا جو آپ کے ہاں جو حکومت ہوتی ہے اس کو ہمیشہ خدشہ رہتا ہے, he used the word کہ they always looking at the back to see who might stab them in the back, کہ ان کے پیٹھ میں خنجر کون گھونپے گا, مطلب کہ ان کو حکومت سے کون الگ کرے گا. اور نے کہا جو دوسرے جو لوگ ہیں جو الیکشن میں ہار گئے آپ کے ملک میں, تو ان کا 24 گھنٹے 365 دن ان کا یہ کام ہوتا ہے کہ وہ انٹریگ کرتے رہتے ہیں کہ اس کو کس حکومت کو کیسے ہم نیچے لائیں, ہم آ جائیں. کہ بھائی آپ اس سارا وقت اگر 365 دن پالیٹکس کرتے رہو گے تو گورننس کے لیے کس حکومت کو ٹائم کب ملے گا؟ تو انہوں نے کہا آپ کا مسئلہ یہ ہے, یو ہیو ٹو مچ پالیٹکس ٹو لٹل گورننس. صاحب ہم کیا کریں بھلا؟ تو انہوں نے کہا جی بھائی دیکھو یہ وہی کہ جی یہ جتنے ممالک ہیں, جاپان ہے, چین ہے, کوریا ہے, سنگاپور ہے, ملیشیا ہے, ہانگ کانگ,
انہوں نے مختلف حکومتیں ہیں, طریقہ کار الگ ہے. مثلا سنگاپور اور ملیشیا میں ملٹی پارٹیز الیکشنز ہوتی ہیں, جمہوری انداز ہے. چائنا ہے اور ویتنام ہے, وہاں ایک پارٹی ہے, کمیونسٹ پارٹی آف چائنا, کمیونسٹ پارٹی آف ویتنام. وہاں ملٹی پارٹی نہیں ہے. کوریا میں ملٹری رول آیا تھا اور جنرل پارک چنگ-ہی, تو انہوں نے کہا دیکھو نظام حکومت الگ ہے لیکن حکمرانی کا طریقہ ایک تھا ان تینوں کا, بھلے ماڈلز الگ ہوں. کہ صاحب کون سا تھا؟ تو نے کہا صاحب حکمرانی کے جو طریقہ ہے اس میں 3 خاص باتیں ذہن میں ہونی چاہیے تو ملک ترقی کرے گا. صاحب کون سی؟ انہوں نے کہا پہلی بات, اور اس کو ہم کہتے ہیں کیا, 3D ماڈل آف گورننس. 3D, اور ڈی کا کیا ہے؟ پہلا ڈی ڈسپلن آف رول آف لا, کہ آپ کے ملک میں اگر قانون کی حکمرانی نہیں ہوگی تو نہ آپ ڈیولپمنٹ کر پاؤ گے نہ ڈیموکریسی آپ کے ہاں آئے گی. تو پہلی بات تو آپ یہ رکھیں کہ پہلا ڈی تو ہو گیا, ڈسپلن رکھے آپ, ڈسپلن آف رول آف لا. دوسرا کہ آپ ڈیولپمنٹ پرائرٹی, جمہوریت تیسری پرائرٹی ہے اس کی, آتا ہوں وہ کیوں. دوسرا ڈیولپمنٹ. انہوں نے کہا بھائی دیکھو اگر لوگ بھوکے ہیں اور لوگ جاہل ہیں, ان پڑھ ہیں, بے روزگار ہیں, بیمار ہیں, ان سے یہ توقع رکھنا کہ آپ فری اور فیئر ووٹ کاسٹ کرو گے, کیا یہ ہپوکریسی ہے, یہ بیوقوفی کی باتیں ہیں, بیوقوف بنانے کی باتیں ہیں. لوگوں کو ان کی جو ضروریات ہیں وہ پوری ہونے دیں. تو اس کا مطلب پہلے آپ ڈیولپمنٹ کرو, تعلیم دیں, صحت دیں, روزگار دیں, پینے کا پانی, گھر دیں, تو پھر وہ آپ کو جب انڈیپینڈنٹلی ووٹ کریں گے جو ان کی سوچ میں آئے گا, مجبوری سے نہیں. تو تیسری بات آئے گی, پھر آپ کو جمہوریت ملے گی, بیکاز ان کا ایک بہت خوبصورت ہے. انہوں نے کہا اگر یہ آپ نے پہلے 2 باتیں نہیں کی تو اس کے بغیر جو جمہوریت ہے وہ ایسے ہے جس سے آپ جو بھیڑے ہیں, شیپ, ان کی نگرانی آپ وولفز کو دے دیں, مگر کو, کہ وہ اس کی نگرانی کریں, وہ کھا جائیں گے ان کو. میں نے کہا جی ڈسپلن, پھر ڈیولپمنٹ, پھر ڈیموکریسی, آپ یہ 3 کریں تو پھر آپ یہ گورننس کا ماڈل اوپر لے جائے گا آپ کو. ناظرین ملتے ہیں وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. شاہ صاحب آپ نے 2 حصوں میں ہمیں سمجھا تو دیا, وہ ہم جدھر بھی جائیں پھر واپس تو پاکستان پہ آئیں گے, تو ہمارا مادر وطن پاکستان میں سیاست اور حکمرانی جو ہمارا آج کا سبجیکٹ ہے, کس قسم کی ہے, اور اس کے کیا نتائج ہم نے بھگتے ہیں, اور اس میں کیا بہتری لا سکتے ہیں ہم. آپ نے یورپ کی بات کی, آپ نے ایسٹ ایشیا کی بات کی. اب ہم چونکہ اس پوری آپ نے جو بھی ریسرچ بتائی کر کے, جو بھی آپ نے نقطۂ نظر بتایا, اب پاکستان پہ آتے ہیں, تو پاکستان کے لیے آپ کیا کہیں گے؟ پاکستان کو جو آپ دیکھتے ہیں, جس طرح ہم نے ناظرین کو بتایا کہ صاحب کہ سیاست اور گورننس کا اور حکمرانی کا رشتہ کس طرح تبدیل ہوتا رہا ہے تاریخی طور پر, یونانیوں سے لے کے ہم نے بتایا, پھر ایک امپیریل سسٹم آ گیا, پھر یورپ نے واپس اس کو ڈیموکریٹک ماڈل پہ لے آئے, اور پھر ایسٹ ایشیا کی مثال دی کہ انہوں نے جو کام 100-150 سال میں یورپ نے جتنی ترقی وہ انہوں نے 30 سال کے اندر کر لی. اور اس کی خصوصیات میں نے بتایا کہ مہاتیر صاحب یا لی کوان صاحب نے یہ بتائی انہوں نے جو وہ خصوصیات تھیں. اب آپ پاکستان پہ اگر نظر ڈالتے ہیں تو مجھے جو محسوس ہوتا ہے وہ یہ ہے
کہ یہ جو میڈیول ماڈل تھا، جو یونانی ماڈل تھا وہ تو جمہوریت والا تھا نا، پھر وہ جب جو میڈیول ماڈل تھا امپائرز کا، بادشاہوں کا، اور جو بھی ان کا نام دے دیں، اوٹومان امپائر تھی یا مغل امپائر تھی یا کوئی اور تھی، میں اب پاکستان پہ کے لحاظ سے اس کو دیکھتا ہوں، تو یہاں پہ وہ ماڈل، ایسٹ ایشیا تو خیر بعد میں آئی، لیکن وہ جو ماڈل تھا جو 18ویں صدی میں یورپ نے کہا کہ بھائی امپیریل ماڈل اب نہیں ہمیں قبول، اب آپ جو ہے انلائٹنمنٹ والا ماڈل لے لیں کہ پالیٹکس ناٹ فار پاور آف دا رولر بٹ پالیٹکس فار دا پرپز آف پبلک ویلفیئر. تو یہ ماڈل جو تھا یہ ہندوستان میں تو نہیں آیا، مغلوں نے بھی نہیں کیا، اور جو راجے یا مہاراجا یا نواب تھے چھوٹی یا بڑی ریاستوں کے جو الف بے تھے، تو یہ تو اسی پرانے میڈیول ماڈل پہ چل رہے تھے نا کہ ہم سیاست جو ہے ہم اسی لیے کریں کہ پاور ہو ہمارے پاس، اور حکومت کا بھی مقصد یہ ہے کہ ہمارے پاور کو پروٹیکٹ کریں. عوام میں تعلیم ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے، صحت ملتی ہے نہیں ملتی، روزگار ملتا ہے نہیں ملتا، وہ ہمارا ذمہ نہیں ہے. یہ تو یہاں چاہیے چل رہا تھا. اب بدقسمتی سے 47 میں ہم نے جب آزادی حاصل کی تو وہی ماڈل، چونکہ نوابین نے یہاں حکومت کی، نواب فلانا، راجہ فلانا، نواب فلانا، تو وہی ماڈل جو ان کو مغلوں سے ملا تھا وہ لے کے اس نئی ریاست میں آئے 47 کے بعد. 47 کے بعد. اب وہ جو انلائٹنمنٹ والا ماڈل، جو جمہوری ماڈل تھا، وہ بھی یہاں نہیں آیا، اور پھر ایسٹ ایشیا ماڈل کی جو ہے وہ بھی نہیں آیا. اب اس کی مثال، اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ ایک تو میں نے مثال دی ہلکی سی تھوڑی کہ وہ جب میری گفتگو ہوئی لی کوان یو سے، یا مہاتیر صاحب نے بھی یہی بات کہی، میرے سامنے پاکستان کے صدر کو، پاکستان کے وزیر اعظم کو، ڈاکٹر مہاتیر نے کہا کہ بھائی اگر آپ سارا وقت سیاست کرو گے، بلیو می، پہلے وہ نہیں کہنے کا اب نہیں، آپ اپنا وہ تھوڑا سا تکلف دکھا رہے تھے، لیکن جب دونوں نے کہا کہ نہیں نہیں، صدر اور وزیر اعظم نے دو مختلف میٹنگز میں، اور میں موجود تھا، انہوں نے کہا نہیں نہیں، آپ ہمارے بھائی ہیں، مسلمان بھائی ہیں، بڑے کامیاب لیڈر ہیں، آپ بتائیں ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ ہم ملیشیا کی طرح ہو جائیں. میں نے جیسے پہلے عرض کیا نا، ملیشیا تو ہمارے پیچھے تھا، پاکستان زیادہ ترقی یافتہ تھا، سنگاپور سے بھی زیادہ ترقی یافتہ تھا، ہم پیچھے چلے کیسے گئے؟ تو اب وہ پوچھ رہے ہیں مہاتیر صاحب سے کہ آپ ہمیں بتائیں ہم کیسے ایسے کریں کہ ہم ملیشیا کی طرف. تو انہوں نے بھی یہ کہا کہ بھائی آپ سارا وقت سیاست کرتے رہتے ہو، آپ گورننس کی طرف توجہ دو. انہوں نے کہا جو ترقی پذیر ممالک ہیں، یہ میں بیٹھ کے لکھا تھا اس وقت، کہ جو ترقی پذیر ممالک جیسے ہم ہیں، ملیشیا ہے یا پاکستان ہے یا دوسرے ہیں، ہمارے پاس نہ ہیومن ریسورسز اتنے اچھے ہیں قابل، نہ ہمارے پاس فزیکل ریسورسز ہیں، تو جو تھوڑے ہیں ان کو ذہنی احتیاط سے، سمجھداری سے ان کا استعمال کیجیے. یہ آپ جو ہے سارا وقت سیاست ہے، آپ ارتھ کو ایک لے آتے ہو. ان کے الفاظ تھے کہ آپ حکمرانی نہیں کرتے، ایوری ٹائم فلانا آتا ہے کہ جی فلانی پہلے نے جتنے بھی باتیں کی سب غلط نئے سرے سے، پھر وہ دوسرا آتا ہے 4-5 سال میں یا 2-2.5 سال کے بعد، تو وہ کہتا ہے کہ نہیں اس نے غلط کی. یہ انہوں نے کہا کوئی کنٹینیوٹی آپ کے یہاں رہتی نہیں ہے، کہ آپ سارا وقت سیاست نہ کرو. جس طرح لی کوان یو نے کہا آپ 365 دن سیاست کرتے ہو تو حکمرانی کب کرو گے، ترقی کیسے ہوگی؟ آپ کے لوگوں کے مسائل کے لیے سوچنے کا، عمل کرنے کا کس کے پاس وقت ہوگا؟ جب سارا دن یہ ہوگا کہ اس کی ٹانگ کھینچو، وہ کہے گا میں کس طرح اپنی ٹانگ بچاؤں. تو پاکستان کا مسئلہ یہ رہا کہ یہاں صرف سیاست ہی ہوتی رہی،
365 दिन हुक्मरानी नहीं रही। नतीजा क्या हुआ? नतीजा ये हुआ कि जो मुल्क, जो ममालिक हमारे पीछे थे, वो सब आगे चले गए। कोरिया भी चला गया आगे, सिंगापुर भी गया, थाईलैंड भी गया, मलेशिया भी गया, टर्की भी पीछे था, वो भी आगे चला गया। गवर्नेंस पे आप तवज्जो नहीं दोगे तो मुल्क कैसे तरक्की करेगा? अब वो होता क्या है? अभी हम पिछले सेशन में अभी बात कर रहे थे कि जी जो मनी बिल, नया बिल पेश हुआ है मिनी बजट का पार्लियामेंट में, पार्लियामेंट का कुल सेशन रहा 12 मिनट, 3-4 घंटे किसी ने कोई बैठा ही नहीं। 12 मिनट में एक दूसरे के खिलाफ गाली गलौज होता रहा, वो कागजात शागजात पड़े रहे। आप देखें कि गवर्नेंस या सोचने का या काम करने का टाइम किसके पास है? कोई है नहीं। तो साहब, सियासत का वक्त है। जिस तरह वो ली कुआन यू ने कहा, भाई पब्लिक के साथ पॉलिटिकल पार्टीज मिले, वो सियासत का वक्त है। इलेक्शंस में लड़ें, कैंपेन करें, सियासत का वक्त है। पार्लियामेंट में आते हैं, आप उस वक्त उनकी करें सियासत, लेकिन जब हुकूमत बनती है तो उसको चलने दो, ये नहीं कि रोज़ उसकी टांग खींचो। तो मैं वही अर्ज करूँगा कि जो ईस्ट एशिया का मॉडल है, कुछ हमको समझना चाहिए कि उसकी वैल्यू क्या है, और उसने चूँकि नताइज दिखा लिए हैं, तो इस वजह से अगर हम नहीं सीखेंगे, हमारे पास यूरोपियन मॉडल भी हमने इस्तेमाल नहीं किया। वो जिन्ना साहब आके कह के गए कि भाई सब बराबर हैं, रियासत का कोई मज़हब नहीं होगा, सारे शहरी बराबर हैं, उनके हुकूक होंगे, और आप ये है कि जमहूरियत होगी और लोगों की मर्ज़ी से, वो भी उस पर भी हमने अमल नहीं किया। हमने मुगलों वाला और नवाबों वाला निज़ाम लेके आए, और सारा वो क्या होता था आप वो भी देखें। मुगलों वाला हुकूमत कैसे तब्दील होती थी। जो मुगल के ज़माने में या तो दूसरा हमले आवर होता था, और नादर शाह आ गया, कब्जा किया, निकलो जी, लूट मार के चला गया। अहमद शाह अब्दाली आया, लूट मार करके चला गया, निकलो। ईस्ट इंडिया कंपनी आई, लूट मार करके। या तो हुकूमत तब्दील करने का ये था, पावर आपके पास है, जिसके पास ज़्यादा फोर्स है आपको निकाल दिया, उससे ज़्यादा कोई और लेके आया उसको निकाल। सो साहब, अगर हम पॉलिटिक्स को अपने वक्त पर रखेंगे, और जो इंस्टीट्यूशंस हैं पॉलिटिक्स से, पॉलिटिकल पार्टीज, इलेक्शन कैंपेन और पार्लियामेंट या असेंबलीज, उसके अंदर हुक्मरानी करने दें, उसकी टांग ना खींचें, तो फिर लोगों के मसाइल चलेंगे। और फिर किस किस्म की हुक्मरानी? मर्जी की हुक्मरानी, बादशाही की हुक्मरानी, इंपीरियल तरीके से हुक्मरानी नहीं, हुक्मरानी अंडर द लॉ। जब तक ये महज़िब तरीका नहीं सीखेंगे तो ऐसा ही हाल रहेगा, खराब होता रहेगा। सबसे ऊपर यहाँ अक्सर ये तकरीरें होती हैं, फला साहब फला, कौन ऊपर, कौन सुप्रीम, कौन सुप्रीम। भाई, सॉवरेन इज ओनली वन, पीपल ऑफ पाकिस्तान आर सॉवरेन, और सुप्रीम क्या है? इट इज द लॉ। सियासत भी कानून के दायरे में होनी चाहिए, हुक्मरानी भी कानून के दायरे में होनी चाहिए, अंडर द लॉ। अब पहला डिसिप्लिन आप रूल ऑफ लॉ का रखो। फिर नंबर 2, लोगों की जो मजबूरियां हैं वो ख़त्म करें, तालीम, सेहत और रोज़गार से। फिर आज़ादी से वोट देंगे, फिर आज़ादी से तय करेंगे। अगर आप नहीं करोगे तो न डेवलपमेंट आएगी, न जमहूरियत आएगी। पाकिस्तान में आधी पब्लिक अभी भी जाहिल है, अनपढ़ है। 70% जो हैं वो उनको रोज़गार है, 30% बेरोज़गार बैठे हैं। तो भाई, ये सूरत-ए-हाल और ख़राब होगी जैसे पॉपुलेशन बढ़ेगी। तो हम ये जो ईस्ट एशिया मॉडल रखेंगे, कानून की हुक्मरानी, लोगों की मजबूरियाँ ख़त्म करके उनकी डेवलपमेंट करो, फिर आप डेमोक्रेसी करोगे। अगर ये नहीं होगा तो न डेवलपमेंट होगी, न जमहूरियत होगी।
मुल्क और लोगों के मसाइल बढ़ते रहेंगे. नाजरीन, प्रोग्राम इख्तिताम पजीर हुआ. खुदा हाफिज.